अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही अस्तईन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। गिरामी क़द्र मुशाहिदीन, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो ये है कि मस्जिद से हम अपना क़ल्बी ताल्लुक़ कैसे क़ायम करें। इससे पहले दो मुख्तसर मुहाज़रों में हम ये बयान कर चुके हैं कि मस्जिद से क़ल्बी ताल्लुक़ पैदा करने के असबाब क्या हैं। सबसे बेहतरीन वसीला और ज़रिया ये है कि इंसान मस्जिद जाने के अजर व सवाब को मालूम करे और उसे याद रखे और उसे अपने दिल में हाज़िर करे। इस तरह से मस्जिद से उसका ताल्लुक़ क़ल्बी ताल्लुक़ पैदा हो जाएगा और बार बार वो मस्जिद में आना जाना चाहेगा। इस सिलसिले में हमने कहा था कि हम 15 निकात में इसे बयान करेंगे। हम 10 निकात इससे पहले बयान कर चुके हैं। मुख्तसर तौर पर हम उसका आपके सामने इआदा कर देते हैं। पहला नुक्ता ये था कि इस रुए ज़मीन पर जो ख़ित्ता अल्लाह ताला को बहुत महबूब है वो ख़ित्ता वो है, वो ज़मीन का हिस्सा वो है जिस पर अल्लाह का घर मस्जिद बनाया गया है। तो मस्जिदें जहाँ जहाँ पर हैं वो ख़ित्ते, वो ज़मीन के टुकड़े अल्लाह के यहाँ नहायत महबूब हैं। दूसरा नुक्ता ये था कि जब भी कोई बंदा मस्जिद जाने के लिए कदम उठाता है तो हर कदम पर अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंद करता है और उसके गुनाहों को मिटाता है। और ख़ुसूसन अगर वो अंधेरे में मस्जिद जाए तब तो उसके लिए नूर की बशारत है, और अगर वो जुमा के दिन मस्जिद जाए तो हर हर कदम पर 1 साल के सियाम क़ियाम का अजर लिखा जाता है। और तीसरा नुक्ता ये था कि अगर कोई शख्स मस्जिद में जाकर सलाते बाजमात अदा करता है तो अल्लाह ताला 27 गुना ज़्यादा उसके लिए अजर व सवाब लिखता है। और चौथा नुक्ता ये था कि अगर कोई शख्स मस्जिद जाकर के सलातुज़्ज़ुहा चाश्त की सलात अदा करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए एक उम्रे का सवाब लिखता है, और अगर फ़र्ज़ अदा करने के लिए जाता है तो हज का सवाब लिखता है। पाँचवा नुक्ता ये था कि जब से एक बंदा मस्जिद के लिए निकलता है और जब तक अपने घर वापस नहीं पहुंच जाता, ये तमाम वक्त उसके लिए यूँ लिखा जाता है जैसे कि वो बाकायदा सलात की अदायगी में है, क़ियाम, रुकू और सजदे में है। तो जिस तरह से उस सलात का सवाब मिलता है, ऐसे जाने से लेकर वापस आने तक पूरा वक्त गोया सलात ही अदा करता रहा। छठा नुक्ता यह है कि जब कोई मस्जिद में बैठकर सलात के इंतज़ार में होता है तो फ़रिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, या अल्लाह इस पे रहम कर, या अल्लाह इसे बख्श दे, या अल्लाह इसकी तौबा कबूल फरमा। और सातवां नुक्ता ये था कि अगर कोई शख्स मस्जिद में दर्स का एहतमाम करता है या मस्जिद में बैठकर तालीम हासिल करता है तो उसके लिए मुकम्मल हज का सवाब है। और आठवां नुक्ता ये था कि जब जब कोई शख्स सुबह या शाम में मस्जिद में जाता है तो उस वक्त अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में सामाने ज़ियाफ़त तैयार करता है। और सातवां नुक्ता ये था कि अगर कोई शख्स एतकाफ़ करना चाहे तो एतकाफ़ के लिए अल्लाह ताला ने मस्जिद को ख़ास किया है। और 10वां नुक्ता ये था कि अगर कोई शख्स मस्जिद की तामीर करता है, चाहे वो छोटी ही सी मस्जिद क्यों ना हो और चाहे मस्जिद की तामीर में उसने हिस्सा लिया हो, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला जन्नत में एक घर की तामीर करता है। तो ये कुल 10 नुक्ते रहे जिन्हें दलाइल के साथ में, हवालों के साथ में गुज़श्ता 2 मुहाज़रे में आपके सामने बयान कर दिया गया। 5 नुक्ते मज़ीद बाकी रहते हैं जिसे हम आज की मजलिस में बयान करेंगे इंशाअल्लाह। 11वां नुक्ता ये है कि जो शख्स
اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے مسجد کو آباد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایمان کی گواہی دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 18 کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں۔ یعمرو تعمیر کرتے ہیں، یہ تعمیر حسی اور تعمیر معنوی دونوں کو شامل ہے کہ چاہے وہ تعمیر کرے اور چاہے اسے جا کر آباد کرے، اس کے اندر آنا جانا ہو، تو اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جو صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جن کے دل میں ایک اللہ کی خشیت ہوتی ہے، ایک ہی اللہ سے وہ ڈرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور 12واں نقطہ یہ ہے کہ جو شخص صلاۃ فجر کی ادائیگی کے بعد طلوع آفتاب تک مسجد میں بیٹھا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حج اور عمرہ کا ثواب لکھتا ہے، اور یہ صرف مسجد میں بیٹھنے سے ہی حاصل ہوگا، جیسے کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی الفجر فی جماعہ ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تامۃ تامۃ تامہ۔ یہ صحیح الترغیب کی 469 نمبر کی روایت ہے کہ جو شخص صلاۃ فجر باجماعت ادا کرے اور پھر طلوع آفتاب تک، سورج کے نکل جانے تک اللہ کا ذکر کرتا رہے اور پھر اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کرے تو اس کو حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکمل مکمل مکمل، یعنی مکمل حج اور عمرے کا ثواب، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ 13واں نقطہ یہ ہے کہ جو شخص مسجد کی حاضری کی پابندی کرتا ہے، پابندی کے ساتھ بار بار مسجد میں جس کا آنا جانا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اور اس کے لیے اپنی بشاشت ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذکر الا تبشبش اللہ لہ کما یتبشبش اہل الغائب بغائبہم اذا قدم علیہم۔ یہ صحیح الترغیب کی حدیث ہے، حدیث نمبر 303، کہ جب کوئی مسلمان شخص صلاۃ اور ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے لیے قیام، رکوع اور سجدہ کرنے کے لیے مسجد کو اپنا وطن بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بشاشت کا اظہار کرتا ہے، جیسے کہ کسی کے گھر کا کوئی شخص غائب رہا ہو اور پھر وہ آئے، جب وہ آتا ہے تو گھر والوں کے چہرے کیسے کھل جاتے ہیں، چہرے کیسے کھل جاتے ہیں، اور کیسے وہ اپنی خوشی اور اپنی بشاشت کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح سے جب کوئی مسلمان بندہ مسجد میں جا کر کے صلاۃ ادا کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے اپنی بشاشت ظاہر کرتا ہے۔ 14واں نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اس قدر بڑھا ہوا ہے اور اپنے گھروں کا اللہ تعالیٰ اس طرح شوق دلا رہا ہے کہ جو لوگ مسجد جانا چاہیں اور مسجد میں جا کے صلاۃ باجماعت ادا کرنا چاہیں، اگر وہ مسجد پہنچیں اور دیکھیں کہ مسجد میں تو جماعت ختم ہو چکی ہے، صلاۃ باجماعت وہ ادا کر چکے ہیں، سلام پھیر چکا ہے امام، جماعت ختم ہو چکی ہے، اور اس کے بعد بھی وہ جا کر کے اگر صلاۃ باجماعت ختم ہو جانے کے بعد اگر جا کے وہ صلاۃ ادا کرتے ہیں مسجد کے اندر،
تو بھی اللہ تعالیٰ انہیں صلاۃ باجماعت کا ثواب لکھتا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا اعطاه الله عز وجل مثل اجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من اجرهم شيئا۔ یہ حدیث صحیح الجامع میں 6163 نمبر پر ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے اور خوب اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر وہ مسجد جاتا ہے، مسجد پہنچ کر دیکھتا ہے کہ لوگ تو صلاۃ ادا کر چکے، صلاۃ سے فارغ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ اسے ان تمام لوگوں کے اجر و ثواب کے مطابق، اجر و ثواب کی طرح اجر و ثواب دیتا ہے جو لوگ بھی مسجد میں حاضر ہوئے تھے، جنہوں نے مسجد میں صلاۃ ادا کی، ان سب کے ثواب کی طرح اللہ اسے بھی ثواب دیتا ہے اور ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اپنے بندوں پر۔ تو اس لیے جب آپ کو کبھی ایسا لگے کہ شاید مسجد میں صلاح ختم ہو گئی ہے، شاید جماعت تو ختم ہو گئی، امام نے سلام پھیر دیا، تب بھی سستی نہ کریں، تب بھی اپنے گھر میں صلاۃ ادا نہ کریں، بلکہ جائیں، اللہ کے گھر میں جائیں، مسجد میں جائیں، تاکہ آپ یہ ثواب پا سکیں جس کا بھی ذکر ہوا۔ بعض لوگ جب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسجد میں تو جماعت ختم ہو گئی ہوگی، کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی، تو پھر وہ اپنے گھر ہی میں اکیلے پڑھ لیتے ہیں یا پھر چند ساتھیوں کو لے کر کے جماعت بنا کے پڑھ لیتے ہیں، دکان میں، کارگاہ میں، اپنی جگہ میں جہاں پر وہ عمل میں ہے، اپنے ورکشاپ میں، یا جہاں پر بھی ان کا کام ہوتا ہے وہیں پر جماعت بنا کے پڑھ لیتے ہیں اور مسجد میں نہیں جاتے۔ لیکن اگر انہیں مسجد جانے کا یہ اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو پھر وہ مسجد جائیں گے اور مسجد میں ان کا دل لگا رہے گا اور مسجد سے ان کا تعلق، قلبی تعلق مضبوط ہوگا۔ اور 15واں فائدہ یہ ہے کہ جس شخص کا دل مسجد سے لگا رہے، جس شخص کا دل مسجد میں اٹکا رہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جیسا کہ وہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 7 لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا، جبکہ اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جب اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سے ایک شخص وہ ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایک وہ شخص ہوگا کہ جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، جس کا قلبی تعلق مسجد سے لگا ہوا ہے اور ہر دم مسجد کی اسے یاد آتی رہتی ہے اور مسجد ہی میں دل لگا رہتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 660 نمبر پر ہے۔ ان سارے فضائل کو سن لینے کے بعد ہمیں امید ہے کہ آپ صلاۃ باجماعت ادا کرنے کا حرص کریں گے اور اپنے دل میں مسجد کا خاص تعلق پیدا کریں گے اور اپنے دل کو مسجد سے لگائے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔